अस्सलाम वालेकुम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान लाने वालों, ए मोमिनो, आतिउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो। फ़ेल अमर है जमा के लिए कि तुम सब अल्लाह की इताअत करो, व रसूलहू, और उसके रसूल की, वला तवल्लो, ये फ़ेल नहीं है जिसमें किसी काम से मना किया जाता है, और तुम मुँह ना फेरो, अनहो उससे, व अंतुम तस्माऊन, हुक्म सुनने के बाद, यानी अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म सुनने के बाद उससे सरताबी ना करो, उसको डिसओबे ना करो। वला तकूनू, और तुम ना हो जाओ, कल्लज़ीना, उन लोगों की तरह, कालू, जिन्होंने कहा, समेअना, हमने सुना, व हम ला यस्माऊन, हालांकि वो नहीं सुनते। यहाँ सुनने से मुराद वो सुनना है जो मानने और कबूल करने के मानी में होता है। इशारा उन मुनाफिकीन की तरफ है जो ईमान का इकरार तो करते थे मगर अहकाम की इताअत से मुंह मोड़ जाते थे। इन शर्रत दवाबे, बेशक बदतरीन मखलूक, बदतरीन जानवर, इंदल्लाही, अल्लाह के नज़दीक, असुम्मु वल बुकमु, बहरे और गूंगे लोग हैं, अल्लज़ीना, जो ला याक़िलून, अक़ल से काम नहीं लेते। वलाओ, और अगर, अलिमल्लाहो, अल्लाह को मालूम होता, फ़ीहिम, के उनमें, खैरन, कुछ भी भलाई है, ला अस्माअहुम, तो वो उन्हें सुनने की तौफीक दे देता, उनको सुनवा देता। वलो अस्माअहुम, और अगर वो उनको सुनवा भी देता, लतवल्लो, यानी भलाई उनमें नहीं है और फिर भी अगर उनको सुनवा देता, लतवल्लो, तो वो मुंह फेर लेते, वहुम मुरिदून, और वो मुंह फेरने वाले हैं, यानी वो बेरुखी के साथ मुंह फेर जाते, फॉलो ना करते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इस्तजीबु, तुम लब्बैक कहो, लिल्लाहि, अल्लाह की पुकार पर, वलिर रसूल, और रसूल की पुकार पर। इज़ा, जब, दआकुम, रसूल तुम्हें बुलाता है, लिमा, ऐसी चीज़ की तरफ, युहयीकुम, जो तुम्हें ज़िंदगी बख्शने वाली है। वअलमू, और जान लो, अन्नल्लाह, के अल्लाह, यहूलो, हाइल है, बाइनल मरए, इंसान के दरमियान, व क़ल्बिही, और उसके दिल के दरमियान, व अन्नहु, और ये कि वो, इलैहि, उसी की तरफ, तुहशरून, तुम सबको जमा किया जाएगा। निफाक की रविश से इंसान को बचाने के लिए अगर कोई सबसे ज़्यादा मुअस्सर तदबीर है तो वो सिर्फ ये है कि दो अकीदे इंसान के जहन नशीन हो जाएं। यानी अगर हम मुनाफ़क़त से बचना चाहते हैं तो दो अकीदे हमें हर वक्त याद रखने चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए और उनको नहीं भूलने चाहिए। एक ये कि मामला उस खुदा के साथ है जो दिलों के हाल तक जानता है, और वो ऐसा राज़दां है कि आदमी अपने दिल में जो नीयतें, ख्वाहिशें, अगराज़, मकासद और जो ख़यालात छुपा कर रखता है वो भी उस पर, यानी अल्लाह पर आया है। दूसरे ये कि जाना बहरहाल खुदा के सामने है, इससे बचकर कहीं भाग नहीं सकते। ये दो अक़ीदे जितने ज़्यादा पुख्ता होंगे उतना ही इंसान निफाक से दूर रहेगा। इसीलिए मुनाफिकत के ख़िलाफ़ वाज़ और नसीहत के सिलसिले में कुरान इन दो अक़ीदों का ज़िक्र बार बार करता है। वत्तको, अगली आयत है कि वत्तको, और तुम बचो, फितनतन, उस फितने से, ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू, जो सिर्फ जालिमों को नहीं मिलेगा, मिनकुम, तुम में से, खासतन, ख़ास तौर पर, यानी उस फितने से बचो जिसकी शामत मखसूस तौर पर सिर्फ उन्हीं लोगों तक महदूद ना रहेगी जिन्होंने तुम में से गुनाह किया है, बल्कि हर इंसान उसकी लपेट में आएगा। इससे मुराद वो इज्तमाही फ़ितने हैं जो वबाए आम की तरह ऐसी शामत लाते हैं जिसमें सिर्फ गुनाह करने वाले ही गिरफ्तार नहीं होते बल्कि वो लोग भी मारे जाते हैं जो गुनहगार सोसाइटी में रहना गवारा करते हैं। मिसाल के तौर पर इसको यूँ समझिए कि जब तक किसी शहर में गंदगियाँ कहीं कहीं इनफरादी तौर पर चंद मकामात पर रहती हैं उनका असर महदूद रहता है और उनसे वो लोग ही मुतासर होते हैं जिन्होंने अपने जिस्म और अपने घर को गंदगी से आलूदा कर रखा हो। लेकिन जब वहाँ गंदगी आम हो जाती है और कोई ग्रोह भी सारे शहर में ऐसा नहीं होता जो इस खराबी को रोकने और सफाई का इंतज़ाम करने की सही करे, तो फिर हवा, ज़मीन और पानी, हर चीज़ में ये फैल जाती है और उसके नतीजे में वो जो वबा आती है उसकी लपेट में गंदगी फैलाने वाले, गंदा रहने वाले और गंदा माहौल में ज़िंदगी बसर करने वाले सब ही आ जाते हैं। इसी तरह अखलाकी नजासतों का हाल भी है कि अगर वो इनफरादी तौर पर बाज़ अफराद में मौजूद रहें और सॉलेह सोसाइटी के रोब से दबी रहें
ہیں تو ان کے نقصانات محدود رہتے ہیں، لیکن جب سوسائٹی کا اجتماعی ضمیر کمزور ہو جاتا ہے، جب اخلاقی برائیوں کو دبا کر رکھنے کی طاقت اس میں نہیں رہتی، جب اس کے درمیان برے، بے حیا اور بد اخلاق لوگ اپنے نفس کی گندگیوں کو علانیہ اچھالنے اور پھیلانے لگتے ہیں، اور جب اچھے لوگ بے عملی یعنی پیسو ایٹیچیوڈ اختیار کر کے اپنی انفرادی اچھائی پر قانے ہو جاتے ہیں اور اجتماعی برائیوں پر چپ ہو جاتے ہیں، تو مجموعی طور پر پوری سوسائٹی کی شامت آ جاتی ہے اور وہ فتنہ عام برپا ہو جاتا ہے جس میں چنے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ وَاعْلَمُوا اور تم جان لو ان اللہ کہ اللہ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اور اس وقت کو یاد کرو اذ انتم قلیل جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، مستضعفون تم کو کمزور کیا گیا تھا، فی الارض زمین میں، تخافون تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس کہ لوگ تم کو مٹا نہ دیں، لفظی مطلب ہے خطفا کا کہ اچک لینا، لوگ تم کو اچک نہ لیں، فآواکم تو اللہ نے تم کو پناہ دی، تم کو شیلٹر پرووائڈ کیا، وأیدکم اور تمہاری مدد کی، بنصرہ ہی اپنی مدد کے ذریعے تمہارے ہاتھ جو ہیں وہ مضبوط کیے، ورزقکم اور تمہیں رزق دیا، من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، لعلکم تشکرون شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تخونوا اللہ تم اللہ سے خیانت نہ کرو، والرسول اور اس رسول سے، وتخونوا اماناتکم اور تم اپنی امانتوں میں خیانت کرتے ہو، وانتم تعلمون جانتے بوجھتے ہوئے، وعلموا جان لو انما کہ اموالکم تمہارے مال، و اولادکم اور تمہاری اولاد، فتنۃ فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، وان اللہ اور یہ کہ اللہ عندہ اس کے پاس اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تتقوا اللہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، یجعل تو وہ بنا دے گا لکم تمہارے لیے فرقانن ایک کسوٹی، ویکفر اور دور کر دے گا عنکم تم سے سیئاتکم تمہاری برائیاں، ویغفر لکم اور تم کو معاف کر دے گا، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بہت عظیم فضل والا ہے، بہت بڑے فضل والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا تقوی کی شرط بتائی کہ اگر تم خدا ترسی تقوی کی روش اپناؤ گے تو اللہ تمہارے لیے ایک کسوٹی بنا دے گا، تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، تمہارے قصور معاف کر دے گا، اور اللہ بہت بڑا فضل کرنے والا ہے۔ وَإِذْ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب یم کرو تدبیریں کر رہے تھے، بکا اے محمد آپ کے خلاف، الذین کفروا کافر لوگ، منکرین حق لوگ، لیثبتو کا تاکہ آپ کو قید کر دیں، او یقتلو کا یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجو کا یا آپ کو جلا وطن کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وہ بھی اپنی چالیں چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ بھی اپنی چال چل رہا تھا، وَاللَّهُ اور اللہ خیر الماکرین بہترین تدبیر کرنے والا ہے، سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ وَإِذَا اور جب تتلا تلاوت کی جائیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات، قالو تو کہتے ہیں قد سمینا ہم نے سن لیا، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لقلنا تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، مثل ھذا ایسی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین یہ تو پرانے زمانے کے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ کہانیاں ہیں وہی پرانی جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب انہوں نے کہا، اللہم اے اللہ، ان کانا اگر یہ ہے، ان کانا ھذا اگر یہ ہے، هو الحق کا حق بات، واقعی حق ہے، من عندکا آپ کی طرف سے، فامطر تو برسا، علینا ہم پر، حجارۃ من السماء آسمان سے پتھر، اوی اتنا یہ بھی فعل امر ہے، یا تو ہمارے پاس لے آ، بے عذاب علیم کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ یہ جو ابھی ہم نے وہ پلاننگ کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیا جائے، تو اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ جب قریش کا یہ اندیشہ یقین کی حد کو پہنچ چکا تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ چلے جائیں گے، اس وقت وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر یہ شخص مکہ سے نکل گیا تو پھر خطرہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے معاملے میں ایک آخری فیصلہ کرنے کے لیے دارالندوہ میں تمام رؤسائے قوم کا ایک اجتماع کیا اور اس عمل پر باہم مشاورت کی کہ اس خطرے کا سدباب کس طرح کیا جائے۔ ایک فریق کی رائے یہ تھی کہ اس شخص کو بیڑیاں پہنا کر ایک جگہ قید کر دیا جائے اور جیتے جی رہا نہ کیا جائے، لیکن اس رائے
رائے کو قبول نہ کیا گیا، کیونکہ کہنے والوں نے کہا کہ اگر ہم نے اسے قید کر دیا تو اس کے جو ساتھی قید خانے سے باہر ہوں گے وہ برابر اپنا کام کرتے رہیں گے، اور جب ذرا بھی قوت پکڑ لیں گے تو اسے چھڑانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے میں بھی دریغ نہ کریں گے۔ دوسرے فریق کی رائے یہ تھی کہ اسے اپنے ہاتھ سے نکال دو، پھر جب یہ ہمارے درمیان نہ رہے تو ہمیں اس سے کچھ بحث نہیں کہ کہاں رہتا ہے اور کیا کرتا ہے، بہرحال اس کے وجود سے ہمارے نظام زندگی میں خلل پڑنا تو بند ہو جائے گا۔ لیکن اس سے بھی یہ کہہ کر رد کر دیا گیا کہ یہ شخص جادو بیان آدمی ہے، دلوں کو موہنے میں اسے بلا کا کمال حاصل ہے، اگر یہ یہاں سے نکل گیا تو نامعلوم عرب کے کن کن قبیلوں کو اپنا پیرو بنا لے گا، اور پھر کتنی قوت حاصل کر کے عرب کو اپنے اقتدار میں لانے کے لیے تم پر حملہ آور ہوگا۔ آخر کار ابو جہل نے یہ رائے پیش کی کہ ہم اپنے تمام قبیلوں میں سے ایک عالی نسب چست جوان منتخب کریں اور یہ سب مل کر یک بارگی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑیں اور نعوذ باللہ انہیں قتل کر دیں۔ اس طرح محمد کا خون بہا کا خون جو ہے وہ تمام قبیلوں پر تقسیم ہو جائے گا، اور بنو عبد مناف کے لیے ناممکن ہو جائے گا کہ سب سے لڑ سکیں، اس لیے مجبوراً وہ خون بہا پر فیصلہ کرنے کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ اس رائے کو سب نے پسند کیا، قتل کے لیے آدمی بھی نامزد ہو گئے اور قتل کا وقت بھی مقرر کر دیا گیا، حتیٰ کہ جو رات اس کام کے لیے تجویز کی گئی تھی اس میں ٹھیک وقت پر قاتلوں کا گروہ اپنی ڈیوٹی پر پہنچ بھی گیا، لیکن ان کا ہاتھ پڑنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آنکھوں میں خاک جھونک کر نکل گئے اور ان کی بنی بنائی تدبیر عین وقت پر ناکام ہو کر رہ گئی۔ تو یہ وہ تھی کہ وہ خود بھی پلاننگ کر رہے تھے اور اللہ کی اپنی پلاننگ تھی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ پھر وہ آیت جو بھی ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ واقعی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا یا ہم پر دردناک عذاب بھیج۔ تو یہ بات وہ دعا کے طور پر نہیں کہتے تھے بلکہ چیلنج کے انداز میں کہتے تھے، یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر واقعی یہ حق ہوتا اور خدا کی طرف سے ہوتا تو اس کے جھٹلانے کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم پر آسمان سے پتھر برستے اور عذاب علیم ہمارے اوپر ٹوٹ پڑتا، مگر جب ایسا نہیں ہوتا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ نہ حق ہے اور نہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم، اللہ کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ وہ ان کو عذاب دے، وانت فیہم، جبکہ آپ ان کے درمیان میں موجود ہیں۔ وما کان اللہ، اور اللہ کا یہ بھی قاعدہ نہیں ہے معذبہم کہ اللہ ان کو عذاب دے، وہم یستغفرون، اور لوگ استغفار کر رہے ہوں۔ وما لہم اللہ یعذبہم اللہ، اب اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کیوں نہ دے، وہم یصدون، جبکہ وہ روکتے ہیں عن المسجد الحرام، مسجد حرام میں جانے سے لوگوں کو، وما کانوا اولیاءہ، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں، ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے جائز متولی تو متقی لوگ ہیں، اہل تقوی لوگ ہیں، ولیکن لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لا یعلمون یہ بات نہیں جانتے۔ وما کان صلاتہم، ان کی نماز کیا ہوتی تھی، عند البیت، خانہ کعبہ کے پاس، بیت اللہ کے پاس، الا مکاءن، سوائے اس کے کہ وہ سیٹیاں بجاتے، و تصدیہ، اور تالیاں پیٹتے تھے، فذوقوا العذاب، تو اب عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم انکار حق کرتے تھے۔ سمجھتے تھے کہ ان پر عذاب صرف آسمان پر پتھروں کی صورت میں یا کسی دردناک عذاب کی طرح ان پر آئے گا، بلکہ عذاب ان کو کیسے ملا، جنگ بدر میں ان کی فیصلہ کن شکست کے طور پر، جس کی وجہ سے اسلام کے لیے زندگی کا اور قدیم نظام جاہلیت کے لیے موت کا فیصلہ ہوا، دراصل ان کے حق میں اللہ کا عذاب ہی تھا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینفقون اموالہم، وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، لیصدوا، تاکہ روکیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وسینفقونہا، اور وہ ان کو خرچ کرتے رہیں گے، ثم پھر تکون ہوگی، بنیں گی، علیہم ان پر، حسرتاً یہ ساری کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنیں گی، ثم یغلبون، اور پھر وہ مغلوب ہوں گے، والذین، یعنی شکست کھائیں گے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم، جہنم کی طرف، یحشرون، اکٹھے کیے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے، لیمیز اللہ، تاکہ اللہ چھانٹ لے، الگ الگ کر دے، الخبیثہ، گندگی کو، من الطیب، پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کر دے، ویجعل الخبیث بعدہ علی بعد، اور ایک قسم کی گندگی کو دوسری کے اوپر ڈال دے، یعنی ساری گندگیوں کو ملا کے مکس اپ کر دے، فیرکمہ جمیعا، اور ان سب کو اکٹھا کر دے، فیجعلہ فی جہنم، اور ان سب کو پھر جہنم میں ڈال دے۔
ان سب کو جہنم میں جھونک دے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو اصلی دیوالیہ لوگ ہیں، جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، جنہوں نے شدید نقصان کیا اپنے آپ کا۔